अल्लाह का करम, परवरदिगार का। बस चल रही है यार ज़िंदगी की गाड़ी। अल्लाह खुश रखे आपको। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आज खुल कर बात हो जाए। देखें, अच्छा करने वाला या बुरा करने वाला, इस 5 लाख फैमिली के लिए सब कुछ सामने आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जावेद खान साहब कमेटी में एमरजेंसी में एज मेंबर शामिल किए गए थे, खालिद फारूक भाई की रिकमेंडेशन पर, उनकी सिफारिश पर। कमेटी के जो असल मेंबर्स थे वो मैं, गफ़ार ख़ान, लियाकत अली अब्बासी, मकसूद साहब और शाह फैसल, ये हम 5 रुकनी कमेटी थी। एक्चुअल जो ओरिजिनल आप कह लें या रियल कमेटी जिसे कह लें, वो ये थी। फिर जब सैफुर रहमान साहब से रब्ता कायम किया गया मौजूदा मसाइल और उनके हल के सिलसिले में बातचीत के लिए, तो उस वक्त कमेटी के जो मेरे तमाम फाजिल दोस्त हैं, उनकी अपनी अपनी ज़ाती मजबूरियां कुछ थीं जिनकी वजह से वो फ्रंट पर नहीं आ सकते थे। लिहाजा कमेटी के मेंबर्स की तादाद पूरी करना भी ज़रूरी था। तो खालिद भाई की रिकमेंडेशन पे जावेद खान साहब को और वो जो हमारी बहन है अस्मा खातून, उनको शामिल किया गया। उसके बाद सैफुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। अब चूंकि जो कमेटी के रियल मेंबर थे वो तो एक दूसरे से बखूबी वाकिफ़ थे, आपस की मीटिंग्स जारी रहती थी, एक दूसरे के मिजाज आशना भी थे, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बेहतरीन थी। लेकिन जावेद भाई और अस्मा बहन क्योंकि एकदम एमरजेंसी में शामिल किए गए थे, लिहाजा इनके मिजाज से हम वाकिफ़ नहीं थे और ना ही इनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी। बहरहाल हम पहुंचे सैफुर रहमान साहब के पास 16 मई को, इतवार का दिन था, मैरियट होटल इस्लामाबाद में। तो वहाँ बैठते ही जावेद भाई ने कमेटी से बिल्कुल अलग मौक़िफ़ इख्तियार किया, जबकि कमेटी में हमारे एक मोहतरम दोस्त मलिक नासिर साहब भी, जो इस्लामाबाद के ही रिहायशी हैं, वो भी शामिल थे। तो इन्होंने अपना वहाँ एक अलग ही स्टांस शो किया और सैफुर रहमान साहब के फेस पर भी कह दिया साफ कि कमेटी के मौक़िफ़ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वहाँ हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई सैफुर रहमान भाई के सामने कि यार कमेटी बनाकर सामने आने वाले ही जब एक पेज पर नहीं है तो बात क्या होगी फिर। बहरहाल उस चीज़ को भी बर्दाश्त किया और पी गए हम लोग। उस पर जावेद साहब ने अपने मुतालबात अलग ही रखे, जो उस वक्त प्रॉपर्टी की सूरत में था कि जो नैब ने जब्त कर ली है सैफुर रहमान भाई की प्रॉपर्टी, तो वो उसको चाहते थे कि उनके हवाले कर दिया जाए डॉक्यूमेंट्स बना के, ताकि वो उसको बेचकर अपने सिर्फ हम ख्याल लोगों को एकोमोडेट कर दें जावेद भाई। पूरे 5 लाख को तो जाहिर सी बात है नहीं किया जा सकता, चंद ही लोगों को प्रॉपर्टी बेचकर किया जा सकता है। तो ये उनका अपना मौक़िफ़ था और कमेटी का कोई मेंबर भी उनके इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं था और ना ही सैफुर रहमान साहब एग्री थे। लेकिन उन्होंने दिल रखने के लिए कहा कि कमेटी तो ये तो मेरी जो जायदाद है ये तो नैब ने जब्त की हुई है ना, वो तो बाउंड है। फिर भी अगर एक कानूनी बाउंड चीज़ को आप बेच सकते हैं तो ठीक है, मैं हाजिर हूँ, जिसमें आपकी खुशी हो। सो इन्होंने फिर ग्रुपों में आके जावेद भाई ने एक इस किस्म की मुहिम चलाई कि मैंने बात कर ली है, प्रॉपर्टी वो हमें देने को तैयार हैं, जबकि उसमें कोई हकीकत नहीं थी। बहरहाल मुख्तसर करता हूँ। उसके बाद जावेद साहब की, जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे लिए भाई का दर्जा रखते हैं और मैं उनकी कदर भी करता हूँ, क्योंकि यार इंसान बेवकूफ़ी की हद तक सादे हैं। मामलात को समझने की जो सलाहियत होती है ना, वो मेरा ख्याल है उनमें बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद अगर उनके आप तमाम मैसेजेस का या उनकी जद्दोजहद का जायज़ा लें तो पिछले 6 से 7 महीने पहले वो मंजर आम पर आए हैं। कोई भी उनको नहीं जानता था, जबकि मुझे और खालिद फारूक भाई को
آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے عمران کے ساری تقریباً B4U کے پاکستان کے ممبر جانتے ہیں۔ تو 6 8 7 مہینے پہلے جب جاوید بھائی منظر عام پر آئے تو اس وقت انہوں نے صرف اور صرف 5 لاکھ پبلک کی بات کی، لوگوں کی بات کی کہ ان کو حق ملنا چاہیے، روزانہ صبح دوپہر شام، جیسے ڈاکٹر ایڈوائس نہیں کرتا ہے کہ ایک گولی صبح ایک دوپہر ایک شام کھانے کے بعد، اس طرح انہوں نے تینوں ٹائم گروپوں میں وائسز کر کے ٹائم دینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ پبلک جاوید صاحب کی طرف متوجہ ہوئی، پبلک نے ان کو رسپانس دینا شروع کیا۔ اس کے بعد جاوید صاحب جب کمیٹی کے ممبر بن کر سیف الرحمان صاحب کے پاس پہنچے پہلی میٹنگ کے لیے، تب بھی وہاں انہوں نے جو بات کی وہ پبلک کی ہی کی، اپنے لیے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں بات کرتا ہوں برائے خدا، مجھے پتہ ہے خدا میرا یہ بیان سن رہا ہے اور مجھے روز قیامت اس کا جواب دینا ہوگا، لہٰذا اس میں کسی قسم کی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ جاوید خان صاحب نے پہلی میٹنگ میں جو میرے ساتھ گئے تھے پبلک کے حقوق کی ہی بات کی تھی، اپنا موقف الگ رکھا، کچھ ڈیمانڈ بے وقوفانہ پیش کی پراپرٹی کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب دوسری میٹنگ ہوئی تو ان دنوں میری طبیعت ناساز تھی، میں علیل تھا، جس کی وجہ سے میں اس میں شامل نہیں ہوا، لیکن میٹنگ کی لمحہ بہ لمحہ کاروائی جو ہے راجہ صاحب بھی اور میرے دوست خالد فاروق بھائی بھی مجھے آگاہ کرتے رہے تھے۔ اس دوسری میٹنگ میں جاوید بھائی نے ذاتی مطالبہ سامنے رکھ دیا سیف الرحمان صاحب کے کہ میرے 4 5 اکاؤنٹ ہیں، 23 لاکھ روپے کی تقریباً انویسٹمنٹ ہے، اس میں سے میرا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ 15 لاکھ روپے کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا اکاؤنٹ آپ خرید لیں یا ملک نوید خرید لے یا پھر راجہ ریاض خرید لے، اور باقی رہ گئے 8 لاکھ روپے کے 4 اکاؤنٹ وہ میں پلان بی میں سیکیور ری انیکس میں مرج کروا لوں گا۔ اب یہاں پہ سچویشن یہ بنتی تھی، چونکہ ہمارے ایک کمیٹی کے جو ریئل ممبر تھے شاہ فیصل، ان کی بچی کی کریٹیکل کنڈیشن بھی آپ سب کے نالج میں ہے، اور انہوں نے بھی سیف الرحمان صاحب سے اس سلسلے میں بات کی تھی، لیکن سیف الرحمان صاحب کا بھی موقف اپنی جگہ صحیح تھا کہ ایک تو یہ کہ پیسے ہیں نہیں پاس، پیسہ تو سارا بینکوں میں ضبط پڑا ہے، دوسری بات یہ کہ فرض کریں ادھار قرض کر کے دوستوں سے آپ کو یہ ایک پیمنٹ میں دے کے مزید اپنے آپ کو مقروض بھی اگر بنا لوں تو پھر کل کو دوسرا ممبر کوئی کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھی ذاتی مسئلہ حل کرو، پھر تیسرا شروع ہوگا، تو سب کے تو اس قسم کے مسائل اس وقت تک حل نہیں کیے جا سکتے جب تک بینک اکاؤنٹس انفریز نہیں ہو جاتے، بحال نہیں ہو جاتے۔ تو ان کے اس موقف میں نے سیف الرحمان صاحب کی تائید کی ہے، کیونکہ وہ یہاں پہ سالڈ موقف دے رہے تھے۔ تو جب جاوید خان صاحب نے یہ ڈیمانڈ پیش کی کہ 15 لاکھ کا اکاؤنٹ خرید لیں، تو سیف الرحمان صاحب کیسے خریدتے؟ ایک تو پیسہ پاس نہیں، دوسرے ادھار قرض کر کے بھی خریدتے تو دوسرے لوگ بھی شروع ہو جاتے، ہر 4 دن بعد ایک نئی کمیٹی بنتی ہے اور وہ جا کے کہتے ہمارے اکاؤنٹ خرید لو۔ تو یہاں پہ یہ جاوید خان صاحب کے اس موقف سے میں سخت اختلاف کرتا ہوں اور کرتا آیا ہوں۔ خالد بھائی نے بھی اس موقف سے اختلاف ہی کیا ہے جاوید خان صاحب کے۔ تو اب چونکہ سیف الرحمان صاحب نے طنز میں ان کو یہ کہہ دیا کہ اپنے پیسے لو سائیڈ میں ہو جاؤ، یہ انہوں نے طنز میں کہا تھا، تو جاوید خان صاحب کیونکہ بات چیت کو سمجھتے نہیں ہیں، بات کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جو میری آبزرویشن ہے، ہو سکتا ہے میں رانگ کہہ رہا ہوں لیکن میری ذاتی آبزرویشن یہ ہے، تو جاوید خان صاحب نے اس بات کو سیریس لے لیا اور یہ کہا کہ سیف الرحمان صاحب تو مجھے پیسے دینے کو تیار ہیں۔ بعد میں ہمارا جو کور کمیٹی میٹنگ روم ہے جس کے ممبر ہیں سیف الرحمان صاحب، ملک نبی صاحب، راجہ ریاض صاحب، میں چودھری خالد فاروق، اور پہلے جاوید بھائی بھی تھے، اب اس میں جاوید بھائی نہیں ہیں کیونکہ انہیں کمیٹی سے ہم نے خارج کر دیا ہے، کیونکہ وہ کمیٹی کے موقف پر پورے نہیں اترتے۔ تو اس میں بارہا میٹنگز میں جاوید بھائی نے یہی کہا کہ میں سیف الرحمان صاحب کو آزما رہا تھا، میں راجہ صاحب کو آزما رہا تھا کہ اگر یہ میرا اکاؤنٹ خرید لیتے ہیں 15 لاکھ کا تو اس کا مقصد ہے یہ 5 لاکھ پبلک کو پیسے دے سکتے ہیں،
اور میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی جس میں انہوں نے کہا یہ 30 لاکھ روپے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں سیف الرحمان صاحب کو آزما رہا تھا۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، آپ سیف الرحمان صاحب کو آزمانے چلے ہیں، جس کو پبلک 6 اور 8 مہینے سے صرف جانتی ہے، تو وہ کیا اتنے بے وقوف بیٹھے ہیں راجہ صاحب یا ملک نوید صاحب یا سیف الرحمان صاحب کہ جن کو پبلک 5 سال سے پاکستان میں جانتی ہے؟ انہوں نے بھی دنیا دیکھ رکھی ہے۔ یہ ان کو آزما رہے تھے، وہ ان کو آزما رہے تھے، یہ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، وہ راجہ صاحب ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے ہم خیال لوگوں کے جو ہے وہ دے دیں، ثبوت دے دیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ہم خیال ہیں، ہم سب کو اسٹامپ دے دیں گے۔ تو اس کی ڈیٹ مقرر ہوئی تو جاوید بھائی وہ اسٹامپ بھی نہیں دے سکے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا عمران کہ پبلک ساتھ دینے کا تو کہتی ہے، وقت پہ ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ گولڈ ٹرانسمٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، 2,500-3,000 ممبرس نے ہمارے پاس رجسٹریشن کروائی کہ ہم احتجاج کی کال پہ پہنچیں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو 250 لوگ بھی نہیں تھے نیب کے آفس کے باہر 2018 میں اسلام آباد میں۔ تو ہم تو اس تمام تجربے سے گزر چکے ہیں۔ جاوید بھائی کے لیے پہلا تجربہ ہے، اس لیے ان سے اس قسم کی بیوقوفیاں بار بار ہو رہی ہیں۔ میری وائس تھوڑی طویل ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے حقائق پبلک کے سامنے آئے نا، تاکہ یہ روز روز کی جو بحث تحمیس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہاں پہ قصور سراسر ہمارے جاوید بھائی کا ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ کمیٹی کے ممبر ہوتے ہوئے انہوں نے کمیٹی کو شرمندہ کیا۔ اب آپ کے سامنے چودھری خالد فاروق بھی ہیں اور آپ کا یہ بھائی سید قمر بھی ہے، سیف الرحمان صاحب بھی گواہ ہیں، راجہ ریاض صاحب بھی گواہ ہیں، اور ملک نوید صاحب بھی گواہ ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا سب کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے کیوں نہیں اپنے ذاتی اکاؤنٹ کی بات کی؟ خالد بھائی کی بھی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے، میری بھی ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے، سیف الرحمان صاحب کے بھی نالج میں اکاؤنٹس وغیرہ انہوں نے سارے چیک کیے ہوئے ہیں آلریڈی۔ تو ہم نے کیوں نہیں کہا کہ یار ہمارا ایک اکاؤنٹ خرید لو؟ خالد بھائی نے کیوں نہیں ڈیمانڈ کی کہ ہمارا ایک اکاؤنٹ خرید لو؟ اس لیے کہ ہم نے پبلک کے لیے آواز اٹھائی تھی، پبلک کے لیے سیف الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے اور پبلک ہی کی بات کی، نہ پہلی میٹنگ میں اور نہ دوسری میٹنگ میں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کسی اور میٹنگ میں ہم نے اپنے اکاؤنٹس پر کوئی بات کرنی ہے۔ ہم نے صرف اور صرف پبلک کی بات کرنی ہے۔ لیکن ہمارے جاوید بھائی نے پہلے پبلسٹی حاصل کی، پبلک کا رجحان اپنی طرف کیا، پبلک کی جا کے ڈیمانڈ کی، اور جب دیکھا کہ میرا ایک نام ہو گیا ہے تو پھر وہ اپنے ایجنڈے پر آ گئے اور اپنا ذاتی مقصد اکاؤنٹ کا انہوں نے پیش کر دیا۔ اب یہ جو بھولے لوگ ہیں، 12 سے 13 افراد جو آج دھرنے میں گئے ہیں، اس میں سے بھی میکسیمم لوگ وہ ہیں کہ جو ہر کمپنی میں انہوں نے منہ مارا ہوا ہے، کوئی فورسیک کی آفر دے رہا ہوتا ہے ان باکس میں، اور کوئی دوسری کمپنی کی یوٹائل کی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، میرے پاس ان کی ذاتی آفریں پڑی ہیں ان باکس میں، یہ جو دھرنے میں گئے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کمپنی ہے، اس میں آ جاؤ۔ تو موقف کی اگر بات ہے تو دیکھیں، کمیٹی کا موقف میں واضح بیان کر رہا ہوں، آپ سب سمجھ لیں کہ میں آج تک بی فار یو کے بعد سے کسی اور کمپنی میں نہیں گیا ہوں۔ یہ میرا موقف تھا۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ دوسری کمپنیوں میں گئے ہیں اور دھرنا بھی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلط کام بھی خود کر رہے ہیں، ذاتی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے کمیٹی کے ممبرز پر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو شاید سیف الرحمان صاحب نے کچھ دے دیا ہے، اس لیے یہ سیف الرحمان کے لیے خاموش ہو گئے اور سیف الرحمان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں۔ آج یہ بات میرے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہوا، اور میں چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے لوگ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ گروپس میں جاوید خان صاحب مجھ سے کئی مرتبہ مناظرہ کر چکے ہیں، اور ہر مرتبہ میری ہر بات کی تائید کر کے گروپ لیفٹ کر گئے ہیں۔ آج میں پھر انہیں دعوت دیتا ہوں کہ جب چاہیں جہاں چاہیں میرے ساتھ مل بیٹھیں، چاہے فزیکل یا گروپ میں۔ موجودہ حالات پر مجھ سے بات کرنا چاہیں ضرور کریں، تاکہ ایک فروٹفل رزلٹ حاصل ہو۔ لیکن جو کچھ جاوید خان صاحب کر رہے ہیں، اس سے یہ 5 لاکھ ممبرز کی مستقبل کی روزی روٹی خطرے میں پڑ رہی ہے، اور یہ چیز ان 5 لاکھ ممبرز کو بھی قبول نہیں ہوگی، اور کمیٹی ممبرز کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔